बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पर डटते नजर आ रहे हैं। अपोजिशन दावा कर रही है हुकूमत लॉन्ग मार्च से पहले ही चली जाएगी, जबकि हुकूमत का कहना है अपोजिशन इस बार भी रुसवा हो जाएगी। पीडीएम की तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि हम इस नाजायज हुक्मरान के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उनसे भी राब्ते करेंगे कि वो अपना इत्तेहाद खत्म करके मुल्क और कौम पर रहम करें। उनकी सफ़ों में यकसुई नहीं है। आज भी अपोजिशन गो मगो की शिकार है। पीपल्स पार्टी अब इंतखाबात नहीं चाहती, अदम एतमाद चाहती है, और नून लीग इंतखाबात चाहती है। नून लीग की क़यादत चल के जाती है उन हजरात के पास जिनको वो खुद कहती आई है कि ये गैर शफाफ इलेक्शन की पैदावार है। आज उनसे वोटों की भीख मांगने क्यों गए हैं? ये तो आपका बयानिया जो था वोट को इज्जत दो उसकी नफी है। तहरीके अदम एतमाद अपोजिशन का इस्तेकाक है। हम उसका सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह उन्हें शिकस्त देंगे। शहबाज शरीफ साहब, फजलुर रहमान साहब कभी एमकेएम के पास गए हुए हैं, कभी शहबाज शरीफ के पास गए हुए हैं। कुर्बान जाइए इमरान खान दे जिन्हें इन्होंने सारे इकट्ठा ते कर दिता है। असी पहले दिन तो कह रहे हैं सारे चोर हैं। शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो का ख्याल है कि मौलाना के बच्चे आएंगे और हमें कंधों पे उठा के बड़ा कर देंगे। 7 दफा अब तक इन्होंने कोशिश कर ली इमरान खान को गिराने की। इमरान खान का अल्लाह ताला मुहाफिज है, आप उसका बाल बेका नहीं कर सकते। कौम कंफ्यूज है मुल्क में आखिर हो क्या रहा है, और इस कंफ्यूजन में 2 वाकयात ने मजीद इजाफा कर दिया। कल मियां शहबाज शरीफ की चौधरी साहबान के घर जाकर इनसे मुलाकात हुई। यह मुलाकात 14 साल बाद हुई थी और यह एक मेजर ब्रेक थ्रू थी। लेकिन आज मोनस इलाही के एक बयान ने इस मेजर ब्रेक थ्रू को एक बार फिर ब्रेक कर दिया। आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। नूरिस, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा कि तहरीक इंसाफ को घबराना नहीं चाहिए मीटिंग से। देखिए, तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स, अपने जो एमपीज एमएनएस की फौतगियां उधर भी जा रहे हैं आजकल। वज़ीर आज़म और मोनस इलाही ने एक दूसरे को घबराना नहीं का पैगाम जरूर दिया, लेकिन यह भी हकीकत है कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह घबराहट बहरहाल मौजूद है। इस हफ्ते बहुत कुछ होने का इम्कान है। किसको ज्यादा घबराना चाहिए, हुकूमत या अपोजिशन? ये हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। और कादर मंदोखेल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। मियां साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये फरमाइएगा, 14 साल बाद मियां शहबाज शरीफ साहब चौधरी साहबान के घर गए, मुलाकात हुई, 3 अलग अलग मुलाकातें हुई और बहुत ज्यादा पूरी उम्मीद थी अपोजिशन। लेकिन आज जो कुछ मोनस इलाही ने कहा, इससे तो यूं महसूस होता है कि आपकी मुलाकात जाया चलेगी। तो आपने क्या हासिल किया फिर इससे? देखें शहशाह साहब, बात बड़ी सीधी है कि अगर सिर्फ हमने हासिल करना होता तो फिर 4 साल पहले बात करते। आज बात जो है वो पाकिस्तानी कौम की एक आवाज है जो अदम एतमाद कर चुकी है हुकूमत वक्त पर। आज आवाज हम बन रहे हैं उन रियासती अदारों की जिनको बेतौकीर कर दिया गया। आज हम आवाज बन रहे हैं उस आने वाली नस्ल की जिसने इस पाकिस्तान को देखना है अभी कि कैसा हमें अपने बड़े जो थे हमारे वो पाकिस्तान देकर गए। आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर आज की जो हम बार बार कहते थे कि माशी सूरत हाल ठीक नहीं है, इन्होंने डुबो के रख दिया। हालत यहां तक पहुंचा दिया इन्होंने कि अगर कर्जे आप नहीं लेंगे तो पाकिस्तान बैंक डिफॉल्ट। वो ठीक है,
نہیں وہ ٹھیک ہے، گورنمنٹ کے بارے میں آپ روز انہی خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو ایک بہت بڑی پولیٹیکل موو تھی آپ کا چودھری صاحبان کے گھر چلے جانا، اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات، پھر مولانا فضل الرحمان سے ان کی ملاقات، پھر ایم کیو ایم کا آپ کے پاس آ جانا، اب جہانگیر ترین کے ساتھ آپ کی ملاقات ہونے والی اسی ہفتے کے اندر، جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ آپ کی میاں شواشی صاحب کی ملاقات ہوگی، مولانا کی ملاقات ہوگی، اور ساتھ ساتھ آصف علی زرداری صاحب کی بھی ہوگی، اور وہ چودھری صاحبان سے بھی آ کر ملیں گے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ چودھری صاحبان سے بھی جہانگیر ترین صاحب آ کے ملیں گے، لیکن ان ملاقاتوں سے اچیو کیا آپ نے؟ میری سن لیں بات، ہمیں کتنے ووٹوں کی ضرورت ہے عدم اعتماد کے لیے؟ 10 ووٹوں کی۔ اور پھر آپ مجھے یہ بتائیں، آپ یہ بات سن لیں کہ تحریک انصاف سے پہلے ہم کہتے تھے 20 سے 25 لوگ، اب حالت یہ ہے کہ جوں ہم سنجیدہ ہو رہے ہیں کہ عدم اعتماد اس لیے لانی چاہیے کہ کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی ہوگی، کوئی ایسی طاقت درمیان میں نہیں حائل ہو جائے گی کہ عدم اعتماد کو اس طرح ناکام کیا جائے جس طرح چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تو اس کو ناکام بنا دیا گیا۔ ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ مکمل طور پہ اس میں کسی کے پوائنٹ سکورنگ کا، کسی کی سیاسی بقا کا، کسی کے حکومت بنانے کا، کسی کی حکومت گرانے کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اگر آج 4 سال بعد ساتھ دینے پر تیار ہوئے ہیں تو اس لیے کہ جب اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ نہ آئیں، اور اگر آنا ہے تو ہمارے مسائل کو ڈریس کیا جائے، اگر ہمارے پاس دوبارہ آنا ہے تو کم از کم عمران خان سے ہماری جان چھڑوائی جائے۔ یہ ہیں وہ وجوہات جن کی بنا پہ آپ دیکھیں گے اگلے دنوں میں کہ جب عدم اعتماد کی تحریک آئے گی تو پی ٹی آئی کے 20-25 نہیں، میں 50% کا دعویٰ آج کر رہا ہوں کہ لوگ ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے یعنی آدھی پی ٹی آئی آپ کے ساتھ ہوگی، آدھی پی ٹی آئی آپ کے ساتھ ہوگی، آدھی پی ٹی آئی ساتھ ہوگی، اور پی ٹی آئی سے ان کے وزراء جو ہیں ان میں سے 3 امیدوار اب تک بن چکے ہیں۔ یہ بہت بڑا انکشاف ہے ویسے جو آپ فرما رہے ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو ظاہر ہے پھر تو آپ جیت جائیں گے، لیکن یہ سب کچھ اسی ہفتے ہو جائے گا یا پھر اگلے ہفتے؟ یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے جوید چودھری صاحب۔ 1.5 سال میں کسی وقت۔ ٹھیک ہو گئے۔ اب بھائی صاحب یہ اپوزیشن اس وقت بہت کانفیڈنٹ ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ویسے تو جو ان کی میئرمنٹس ہیں وہ اسی ہفتے کی ہیں کہ اسی ہفتے کے اندر یا زیادہ زیادہ اگلے ہفتے کے اندر یہ کچھ نہ کچھ کریں گے، یہ کم از کم عدم اعتماد روح جمع کروائیں گے۔ اور آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ اتحادیوں کی طرف موو کر رہے ہیں، جبکہ اتحادیوں کی طرف موو نہیں کر رہے، ان کے جو اصل میں پاکٹ کے اندر ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے، اور وہ ابھی ایکٹیو ہوگا 3-4 دنوں میں۔ آپ دیکھیے گا اگر جہانگیر ترین کا گروپ ان کے ساتھ مل گیا تو پھر تو بات ختم ہوگی۔ آپ تو صاحب میں بڑا حیران ہوں آپ کی باتیں سن کے، آپ نے کتنا سیریس ان کو لیا ہے۔ آپ کو میاں جاوید لطیف صاحب پوچھنا چاہتے کہ میاں نواز شریف جنوری میں کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے آپ کے شو میں باقی شوز میں دھڑلے سے کہا تھا کہ شیر واپس آ رہا ہے، تو آپ کا پہلا سوال یہ ہوتا کہ ایک آدمی آ کے ایک نیا دعویٰ کرتا ہے، اس سے پہلے اس کے 20 دعوے وہ جھوٹ ثابت ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ میرے بڑے بھائی ہیں، چلیں غلط ثابت ہوتے ہیں، اور وہ اسی کانفیڈنس سے ایک دعویٰ کرتا ہے، دعویٰ بھی کو حد ہوتی ہے، یعنی یہ کہنا کہ آدھی پی ٹی آئی ان کے ساتھ ہے، یقین مانے جوئی صاحب آپ کا یہ پروگرام چل رہا ہے، لوگ ہنس رہے ہوں گے کہ جاوید جوئی صاحب کس لوگوں کو کیا سیریس لینے۔ ٹھیک ہے، وہ یار وہ بندے جو 172 تو کیا کبھی 150 بندہ اسمبلی میں شو نہیں کر سکے، 57 ان کے پاس سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف پتہ نہیں ملک دشمن قانون آ رہا ہے، وہ پیسے نہیں، وہ بندے پورے نہیں کر اب سکے۔ اس میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے سر، دیکھیں کیا دلچسپ ہے؟ ایک اور بات میں سوال آپ پنجاب کے کلچر سے واقف ہیں، پنجابی نہ سوری میری بات، یہ بھی پنجابی ہیں، میں بھی پنجاب کے کلچر سے ہوں۔ 12-14 سال یہ چودھریوں کے بارے میں کیا کہتے رہے، آج جا کے انہوں نے سر آپ کیا کہتے رہے؟ میری بات سن لیں، میں تو وہ چھوڑے ان کو، نہیں وہ بات نہیں ہے، میں وہ بات نہیں کر رہا، پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے، وہ بات نہیں کر رہا۔ آج عمران خان میری بات سن لیں، آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے آپ کے ساتھ ہماری تعلقات اور آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، بات کرنے نہیں دے رہے مجھے۔ 12-14 سال یہ ووٹ کو عزت دلاتے رہے اور چودھریوں کے بارے میں کیا کہتے رہے، کل یہ چودھریوں کے پاؤں میں پڑے، آج مونے سلائی نے ان کو
کیا وہ میں دل یقین مانے مجھے تو شرم آ رہی ہے سیاسی طور پہ. تو اب وہ ڈاکو نہیں ہے پنجاب کے. نہیں یہ آپ دیکھیں نا, آپ ایک بات کا سر بات کرنی ہے نا آپ کی, وہ سیریس بات تھی یا آج جو عمران خان صاحب نے کہا کل وہ ان کے گھر گئے تو آج انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے اور آپ فکر نہ کریں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس کے بعد میں آپ کے اعتماد کو بھی میں داد دیتا ہوں کہ آپ جس اعتماد سے سوال پہ سوال کری جا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی طوفان آ رہا ہے, وہ 15 دفعہ آ گیا پار, چوہدری صاحب 15 دفعہ عدم اعتماد, 12 دفعہ بدلتی ہوئی تاریخیں, لانگ مارچ کی, استعفوں کی, اور میاں نواز صاحب کی واپسی کی. کیا آپ سن نہیں سکے؟ آج آپ پتہ نہیں آپ کس طرح برداشت کرتے ہیں. آپ اپنے لوگوں کو کہیں کہ وہ کانفیڈنٹ رہیں, وہ گھبرائے نا, ٹھیک ہے, یعنی آپ کہتے ہیں نا میڈیا کانفیڈنس ہے نا سر, آپ کہتے ہیں نا میڈیا آپ کو بھروسے لائق صاحب یقین مانے آپ نے وہ چائے کی کپ میں طوفان, رائی کا پہاڑ اور پتہ نہیں کتنی مثالیں ساری کی ساری بنانی ہیں, پلے نہیں تیلا تو کر دی میلا میلا. مندوخیل صاحب, گورنمنٹ کا خیال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سیریس نہیں لینا چاہیے. آپ جو بھی بات کرتے ہیں لوگ ہنستے ہیں کہ پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں, آج بھی یہ کہہ رہے ہیں, پھر یہ کہتے رہیں گے. یہ آپ کے بارے میں عجیب سا پرسیپشن سے ڈیولپ ہو گیا گورنمنٹ کے ذہن میں. نہیں, یہ آپ کا ایک خاص کردہ چیزیں ہے چودھری صاحب, اور آپ ان کی بوکلاٹ کا صداقت عباسی صاحب کا اندازہ لگا لے کہ کتنا بوکلاٹ ہے ان کے اندر. بھائی سیدھے سادہ ہے, عدم اعتماد تحریک آ جائے گی, ناکام ہو جائے گی, تو آپ کانفیڈنٹ ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ چودھری صاحبان نے انکار کر دیا ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں آج ویلنٹائن ڈے ہے, 2 مسلمان اگر آپس میں مل گئے تو اس میں تم کو خوش ہونا چاہیے, اور یہ اس بات پہ ناراض ہے کہ کیوں ملے, پھر یہ ماضی کی باتیں یاد دلا رہے ہیں. آپ ویلنٹائن ملانے کے لیے چلے گئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. ویسے مندوخیل صاحب سیریس ایشو ہے, سیریس جواب دیں نا, سیریس نہیں, میں سیریس ہی بات کر رہا ہوں, اور میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو صداقت عباسی صاحب باتیں سنا رہے ہیں, تو وہ شیخ رشید چپڑاسی نہیں بناؤں گا, کاف لیگ والے ڈاکو ہے, تو وہ باتیں بھی تو یاد رکھے. لیکن ان سب باتوں سے ہٹ کے میں تو اپنے طور پہ یہ سمجھ رہا ہوں چودھری صاحب, کیا ہماری ٹاک شو ہے, کیا ہماری گفتگو ہے, کیا ہم باتیں کر رہے ہیں, کیا آپ ان سے یہ ذرا پوچھے بھائی آپ کنٹینر پہ چڑھ کے آپ نیا پاکستان بناتا, آپ اس ملک کو کہاں لے گئے, آپ کہاں پہ کھڑا کرو, اور آگے ارادہ کیا آپ کا؟ آپ کا ایک ایک بات جھوٹ ثابت ہوئی ہے, ایک ایک بات آپ کے سامنے آ گئی ہے. آپ آخر اس ملک سے کیا انتقام لینا چاہ رہے ہیں, اس عوام سے آپ کیا انتقام لانا چاہ رہے ہیں؟ کیا انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ نواز شریف سے اور پیپلز پارٹی سے بہتر حکومت ملنی چاہیے؟ آپ نے بہتر کیا اس کی تو یہ آپ نے ان سے پوچھنا ہے مندوخیل صاحب, اس گورنمنٹ کو آپ نے گھر بھیجنا ہے, اور آپ نہ چیئرمین سینٹ کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ کامیاب کر پاتے ہیں, نہ آپ بلز روک پاتے ہیں. ابھی تو ایک ہفتہ نہیں گزرتا جو بل پاس ہوا ہے, آپ خود اس کا اندازہ لگا لیجیے. کیا ہو گیا؟ عدم تحریک ناکام ہو جائے گی, کیا ہوگا؟ کوئی بڑا ہو جائے گا. آئی نا مجھے اجازت ہے, میں 500 مرتبہ لا سکتا ہوں عدم اعتماد تحریک. لیکن سوال یہ کہ ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کالم بلند کی ہے 27 فروری کے لیے, تو ایک باپ پارٹی نے سینٹ سے بائیکاٹ کر دی ہے. چودھری صاحبان نے کل کچھ بولا, آج کچھ بولا, میں ان کی مجبوری کی قدر کرتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایم کیو والے بھی در بدر کے ٹوکرے کار ہے کہ یار کس کے سارے جو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ دوسرے چینل پہ تھا آفتاب جہانگیر صاحب کہ میں اپنے لوگوں سے پوچھے یار ہمیں کیا کرنا چاہیے, انہوں نے بولا آپ کو عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے. یہ تو ان کی اپنی ممبران کا حال ہے جو مشورہ کرتے ہیں. صداقت عباسی صاحب کو بھی مشورہ کرنا چاہیے کہ تحریک انصاف تو ختم ہو جائے گی, ہوا کی طرح ہے, ہوا کی طرح چلی جائے گی. اگلے اس کا کیا مستقبل ہے؟ کیا مری کے لوگ ان کو ووٹ دیں گے؟ یہ فرمائیں مندوخیل صاحب, آپ واقعی سیریس ہیں کہ ہفتے کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جائے گی, آپ عدم اعتماد پیش کر دیں گے, کاف لیگ کے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے, ایم کیو ایم آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی, اور ساتھ ساتھ جہانگیر ترین صاحب کا جو فیکٹر ہے وہ اس گورنمنٹ کو لے کے بیٹھ جائے گا؟ آپ کو یقین ہے اس چیز کا؟ 100% مجھے یقین ہے. اور میں جو ابھی میاں صاحب بات کر رہے کہ پی ٹی آئی والے, میں آپ کو بتاؤں کراچی کی ان کے آدھے سے زیادہ ممبران ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, اور وہ استعفیٰ دینا چاہ رہا ہے. میں آپ کو الفیہ کہہ رہا ہوں, استعفیٰ دینا چاہ رہا ہے. ہم نے روکے رکھا نہیں, استعفیٰ نہیں دے. اور دوسری بات یہ کون استعفیٰ دینا چاہ رہا ہے؟ نہیں, کون استعفیٰ دینا چاہ رہا ہے؟ بھائی ان کے اپنے ممبران کراچی کے, سوائے ایک وزیر بنائے اس کے علاوہ سارے پیسہ آ رہے ہیں ان سے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں چودھری صاحب, آپ مجھے بتا کراچی کے کون سا ممبر؟ سر دیکھیں نا, آپ دیکھیں اس میں مدوخیل صاحب,
آپ ایک عجیب سی بات کر کے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد بھگتنا ہمیں پڑتا ہے, مجھے ہنسی نہیں کہا, اور یہ ناراض ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں. آپ یہ بتائیں کراچی کے کون سا ممبر ہے جو استعفیٰ دینا چاہتا ہے؟ سر کیوں بتاؤں آپ کو کیوں بتاؤں نا ٹی وی پہ, آپ اکیلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں نام. سر, وہ 13 ممبرز ہیں کراچی کے, اور اس 13 میں سے کون سے ممبرز ہیں جو آپ کے لیے استعفیٰ دینا چاہتے ہیں؟ عباد چودھری صاحب, آپ مذاق اپنی جگہ پہ مزید آپ کو شو کرنا ہے ضرور کرو, لیکن آپ مجھے مذاق نہیں, مذاق آپ کر رہے ہیں, ایک سیریس بات ہے بھائی. آپ کہتے ہیں استعفیٰ, میں کہہ دیتا ہوں جی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے 14 ارکان استعفیٰ دینا چاہتے ہیں, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. یا تو آپ اپنی رائے قائم کریں یا مجھے سن لے, یا تو آپ مجھے آپ نے بلایا تو سوال کر رہا ہوں مندوخیل صاحب. سوال یہ ہے کہ جواب دیجیے مندوخیل صاحب. آپ کا پرویز خٹک صاحب نے ان کو منہ پہ بول دیا ہے, اور وزیر اعظم نے کہا مجھے بلیک میل, کہ یہ میں نہیں کروں, یہ آپ کو میڈیا بتا رہا ہے. ان کا نور عالم خان صاحب نے اسی عباسی صاحب کے سامنے, میں بھی بیٹھا ہوا تھا اسمبلی میں, انہوں نے بولا یہ آگے 3 لائن ECL میں ڈالو, پورا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. کس کو بول رہے تھے؟ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو. اور ان کا عامر طاقت نے کیا بولا, میں کس کا نام آپ کو بتاؤں. صحیح, اس کا مطلب آپ نے امیر پرویز خٹک صاحب اور نور عالم صاحب سے لگائی ہوئی ہے. میاں صاحب کے پاس جانے سے آؤں گا واپس آپ کی طرف. میاں صاحب یہ فرمائیے گا, آپ کہہ رہے ہیں 3 وفاقی وزراء آپ کے ساتھ ہیں اور آدھی پی ٹی آئی آپ کے پاس ہے, وہ ظاہر استعفے دینے کے لیے آپ کی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے, اس گورنمنٹ کو گرانے کے لیے تیار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی کلیم کر رہی ہے کہ جو کراچی کے اندر پی ٹی آئی کے MNAs ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں, وہ بھی استعفیٰ دینا چاہتے ہیں. بٹ دیر کس چیز کی ہے سر؟ یار دیر تو ہے ہی نہیں. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں 3 وزراء ہمارے ساتھ نہیں, 3 وزراء جو ہیں امیدوار بنے ہوئے ہیں پرائم منسٹر شپ کے. میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں. اور جہاں تک آپ سوال کر رہے ہیں میرے بھائی جو بیٹھے ہیں مندوخیل صاحب, کہ بتائیں کراچی کے کتنے اور کون سے لوگ ہیں, میں آپ کو یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 3 سے یا 4 ایسے لوگ ہوں گے کراچی سے 13 میں سے جو شاید ابھی تک فیصلہ نہ کر پائے ہوں. باقیوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے تحریک انصاف کو چھوڑنے کا. اور آپ مجھے جو میں بات اگلی کرنے لگا ہوں, آپ یقین کریں اس بات کا بھی کہ پنجاب سے, خیبر پختونخوا سے ان کے وزراء جو ہیں وہ شامل ہونے کے لیے مسلم لیگ تیار نون میں تیار ہیں کہ ہمیں آئندہ ٹکٹ دے دیے جائے اور ہم رکنیت چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہیں. مگر میں اپنا جاوید چودھری صاحب اس سے آگے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. جس ملک کے اندر ملک کا پرائم منسٹر یہ بات کرے کنسنسس سے پاس ہوئی 18ویں ترمیم کو کہ یہ ضروری نہیں تھی, اس میں اس کو تبدیل ہونا چاہیے, جس ملک کا وزیر اعظم اپنے گورنر کو, اپنے وزراء کو نہ روکے, جو صدارتی نظام کو جو ہے وہ بہتر جانے پارلیمانی نظام پر, تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ پھر اس ملک کا پرائم منسٹر جب خود یہ بات کرے اسمبلی میں کھڑا ہو کر کہے کہ ہمارے لوگوں کو امریکہ کے سامنے بیچا گیا ہمارے اداروں نے بڑی قیمت لے کر, اور اس کا لیکن میرے سے یہ ساری باتیں پرانی ہو گئی ہیں, اب تو عدم اعتماد کی طرف جا رہے ہیں. میرا خیال ہے اب آپ کو آگے سوچنا چاہیے, اور بڑا سیدھا سا سوال آپ کے پاس چھوڑ کے ایک میں نے بریک لینی ہے. سوال سمپل ہے سر, جب ہر چیز کلیئر ہے تو پھر آپ ڈیٹ کیوں نہیں دیتے کہ اس تاریخ کو ہم عدم اعتماد کر رہے ہیں؟ چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. میں سے ہی فرمائیے گا, جب ساری چیزیں سیٹلڈ ہیں, ہر چیز آپ کی کنٹرول میں ہے, تو پھر آپ عدم اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ اور دوسرا, جب پی ٹی آئی کے اپنے لوگ آپ کے پاس ہیں تو پھر چودھری صاحبان سے ملنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ صاحب ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دے دیں, پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا, بڑی سنجیدہ بات ہے کہ وقت کا پرائم منسٹر جب یہ بات کرے کہ امریکہ دوستی کے دعوے کرتا ہے, جب مشکل ہوتی ہے تو ہمارا ساتھ نہیں دیتا. کیا آپ یہ سفارتی اداب سمجھتے ہیں, یا وقت کا پرائم منسٹر جو ہے وہ میڈیا پہ آ کر خارجہ پالیسی کا ذکر کرے گا؟ یہ وہ باتیں ہیں جو پاکستان کے ادارے بھی اور پاکستان کے لوگ بھی اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. اب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ, لیکن میاں صاحب اس میں ایشو یہ ہے کہ اگر آپ کو اس بار ٹیلی فون نہ آیا تو پھر تو یہ سمجھ لیں گے کہ سب لوگ اسی طرح سوچ رہے ہیں جس طرح آپ سوچ رہے ہیں. لیکن اگر فون آ گئے کاف لیگ کو, MKM کو, یا پھر جہانگیر گروپ کو, تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے پھر ایک ہی لائن پہ, ایک ہی پیج ہے, اور آپ اس پیج پہ نہیں ہیں. آپ بات یہ بھی درست کہہ رہے ہیں جاوید چودھری صاحب
کہ ماضی قریب میں 74 سالوں میں یہی کچھ ہوتا آیا ہے کہ جب طاقتور حلقے جو ہیں عدم اعتماد کے لیے کسی کو تیار کرتے ہیں یا عدم اعتماد میں رکاوٹ بنتے ہیں تو پھر پاکستان 74 سالوں میں جہاں کھڑا ہے پھر وہ بھی دیکھ لیں. مگر ہم جو آج تحریک عدم اعتماد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اس کی وجہ آپ سن لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو DGISPR کا سٹیٹمنٹ ہے میڈیا پہ آ کر کہ ہمیں کوئی سیاست سے یا کسی ڈیل سے کوئی سروکار نہیں ہے تو ہم آئینی حدود میں رہ رہے ہیں, ہم تو اس پہ یقین کرتے ہوئے عدم اعتماد کی طرف بڑھ رہے ہیں. ورنہ تو ہم عدم اعتماد کے حق میں اس لیے نہیں تھے کہ ہمارا ماضی گواہ ہے پاکستان کا. لیکن میاں صاحب اب دیکھیں آپ ڈی آئی خان میں جو کچھ ہوا سر آپ کے سامنے ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ ابھی اتنی پاور رکھتی ہے کہ وہ اپنا وہاں پہ میئر بھی الیکٹ کروا سکتی ہے. تو یہ بڑی آپ کے لیے الارمنگ صورتحال ہے. بھائی صاحب وہ ڈٹے ہوئے اپنے موقع پہ, ان کا خیال یہ ہے کہ آپ کو غلط فہمی, آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ آدھی تو پارٹی آپ کی ان کے پاس ہے اس وقت. ابھی آپ نے ان کو ڈی آئی خان کی بات کی, 63,000 ووٹ پی ٹی آئی نے لیا ہے, 73 ووٹ الحمدللہ نون لیگ نے لیا ہے, اور کو 30-32 باقی پارٹیوں نے لیا ہے. یہ وہ ہیں جو پاکستان تبدیل کریں. چوہے صاحب کوئی وجہ نہیں ہے, صرف 18 تاریخ کو شہباز شریف صاحب پہ فرد جرم عائد ہو رہی ہے, اور آپ کے ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے وہ کس بات پہ. ان کے ملازموں کے جو 25,000 20,000 15,000 کی تنخواہ والے تھے ان کے اکاؤنٹ میں 1600 کروڑ روپیہ پکڑا گیا ہے, اور اس میں ایک ملازم جو ہے مقصود چپڑاسی, اس کے اکاؤنٹ میں 375 کروڑ روپیہ اس کے پاس آیا ہے. اور لہذا وہ ان کو پتا ہے کہ اب آخری کوئی ہے ادھر بھاگ دوڑ کر رہے. مجھے بتا دیں لیکن سر دیکھیں عملاً صاف پانی میں بھی کلیئر ہو گئے, لندن NCA نے جو کچھ کہا وہ بھی کلیئر ہو گیا. اب جو میاں شہباز شیشہ کا کیس ہے اس کے بارے میں ایک ڈاؤٹ ہے, وہ ڈاؤٹ یہ ہے کہ دونوں طرف سے نظریں لگائی ہوئی ہیں کہ اگر تو فرد جرم عائد ہوگی, میاں شہباز شیشہ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد ان کے خلاف کو بڑی کاروائی شروع ہو گئی, تو اس کا مطلب گورنمنٹ جیت گئی, کوئی عدم اعتماد نہیں ہو رہا. اور اگر فرد جرم پراپر عائد نہیں ہوتی اور ان کو ریلیف مل جاتا اس کے اندر تو پھر آپ کی گورنمنٹ گئی. تو ایک وہ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ ہے یہ جو آپ کانسپریسی تھیریز بات کر رہے ہیں, میں سیدھا بات کرتا ہوں. پاکستانی عوام نے مجھے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے اور پبلک پیسے کا میں محافظ ہوں, میری ذمہ داری ہے. مجھے آپ کوئی لاجک دے دیں, آپ وزیر اعلیٰ ہوں صوبہ پنجاب کے, آپ کے گھر کا 25,000 کا ملازم ہو, اس کے اکاؤنٹ میں 4.25 ارب روپیہ کو کیوں ڈالے گا, مجھے بتا دیں کیا لاجک. آپ بزدار صاحب کے بھی اکاؤنٹ چیک کر لیجئے گا بعد میں. گورنمنٹ ختم ہونے اگر میں کہتا ہوں بزدار صاحب کے اکاؤنٹ میں یہ ہو تو یہ شہباز شریف صاحب سے بڑی سزا دینی چاہیے, کیونکہ ہم تو یہ تو کہتے ہیں نا پنجاب کے اندر تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو کہتے ہیں نا ڈپٹی کمشنر لگنے کے پیسے, میاں جاوید لطیف کی پارٹی کا نعرہ ہے کہ میاں نواز شریف کیا ہو گیا کھاتا ہے, تو لگاتا بھی تو ہے. ان کے جو آئندہ کے مستقبل کے وزیر اعظم ہیں حمزہ شہباز, وہ کہتے ہیں بچوں کرپشن ہوتی رہتی ہے, آپ ملک کو چلنے دیں, نظام کو چلنے دیں, ہمیں چلنے دیں. اگر عثمان بزدار صاحب شہباز شریف صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4.25 ارب, اگر عثمان بزدار صاحب کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 2.25 کروڑ روپیہ بھی آئے نا, تو ان کو شہباز شریف صاحب سے بڑی سزا. لیکن میں میڈیا سے عوام سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را یہ دیکھیں یہ کوئی سیاست نہیں ہے. ایک منٹ اگر یہ کوئی الزام ہو, اس کی بینکنگ ٹرانزیکشن نہ ہو, آپ ہمیں پبلکلی کنڈیم کریں. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں اس کیس میں شہباز شریف صاحب سزا سے بچ نہیں سکتے. سزا سے بچنے کے لیے اگر کوئی ملزم یا کوئی مجرم اس طرح کے اگر کچھ کیا ان کو تو سزا کیا مطلب کیا, آپ مجھے بتائیں, آپ نے خود ہی فیصلہ کر چھوڑیں, مجھے آپ ایک چلیں چھوڑ دیں, باقی قانون کو چھوڑیں. دیکھیں نا آپ مجھے ایک جٹ کی حساب سے بتا دیں کہ کسی میرے ذاتی ملازم کے اکاؤنٹ میں 5 ارب 4 ارب کیوں آئے گا, میرے بھائی نہیں ہے. اس کا بڑا آسان کام ہے, اس کے لیے آپ اس طرح کریں کہ شہزاد اکبر صاحب کو دوبارہ ری ہائر کریں اور ان کو چیف جسٹس کے اختیارات بھی دے دیں. انہیں کہے کہ آپ نے ایک کیس بنانا ہے اور ساتھ ہی سزا ٹھوک دیں. دیکھیں یہ آپ نہیں آپ بات کو ڈائیورٹ کریں. آپ نہیں مجھے ایک سوال دیکھیں نا, آپ پہلے ایک صحافی ہیں, مجھے بتا دیں ایک پاورفل آدمی کے نوکر کے اکاؤنٹ میں کیسے پیسے آئیں گے اور رشوت کے پیسے. ایک سوال سر,
प्राइम मिनिस्टर साहब यानी इमरान खान साहब ने 2 बयान दिए। एक उन्होंने बयान ये दिया था कि ये जो चौधरी साहबान है ये पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, एक बयान उन्होंने दिया। आज उन्होंने कहा कि चौधरी साहबान तो बहुत अच्छे आदमी हैं, खानदानी लोग हैं और हमारे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। एक ही शख्स के 2 बयान आते हैं, एक गवर्नमेंट से पहले, एक गवर्नमेंट में रहते हुए। किस बयान पर यकीन करना चाहिए? देखिए, उन्होंने चौधरीयों के बारे में नहीं कहा था, उन्होंने चौधरी परवेज इलाही मुशर्रफ के उस वक्त वजीर आला थे, शेख रशीद मुशर्रफ के वजीर इत्तला थे। पूरी बात सुन लें और मेरी बात सुने, MQM जो है वो उस वक्त मुशर्रफ के साथ थी। तीनों बयान आज से 15 साल पहले गए थे। अगर इसी को पैमाना बनाएं, जरदारी साहब ने ठीक 7 दिन पहले लाहौर में बैठ के मियां साहब के बारे में क्या कहा और मियां साहब ने उनके आगे खाना पेश किया। बिलावल साहब ने कहा कि शरीफ खानदान सर्टिफाइड डाकू है, उनको उन्होंने मेरा सवाल नहीं, आप सुने पिछला बयान छोड़ के आज के बयान पे फोकस करना चाहिए। अगर उस वक्त मुल्क में जमहूरियत नहीं थी, डिक्टेटरशिप थी और जो डिक्टेटर के साथ था उसके खिलाफ जद्दोजहद थी, उस बात को 15 साल हो गए। सारे लोग तो अब आपके साथ बैठे हुए हैं सर। देखें ना, दोबारा से 15 साल के बाद मुल्क की हमारी पार्टी छोटी थी, हमारी पार्टी 15 साल बाद ठीक हो जाते, 15 साल बाद नहीं। मैं कहता हूं एक इलेक्शन के बाद आपको पिछले इलेक्शन का हवाला देना चाहिए और ये मैं 15 दिन पहले की बात करूं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। मुदखिल साहब, ख्याल इनका ये है कि अब क्योंकि चीजें आगे चली गई हैं, अब सब लोग ठीक हो गए हैं, मुल्क में जमहूरियत आ गई, गवर्नमेंट आ गई PTI की, तो आप माजी को क्यों खोलते रहते हैं मुदखिल साहब? देखिए, मैं इस मंतक को सलाम पेश करता हूं। जब मुशर्रफ के साथ थे तो पंजाब के बड़े डाकू थे, चपरासी थे। जब पीपल्स पार्टी के साथ थे वजीर खजाना, वो करप्ट थे। आज उनके साथ बच्चे हैं। अभी में क्या इसके ऊपर क्या तबसरा करो, आप मुझे बात बताएं। ये तो उनका हाल है। ये अभी तक ये नहीं बता रहे सारे गुफ्तगू में कि उन्हें किया क्या पाकिस्तान की आवाम के लिए। उन्होंने पाकिस्तान आवाम को जो सब्ज बाग दिखाया, ये क्या किया कि अथॉरिटी साल में तबाही बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं किया। महंगाई का आपके सामने, पेट्रोल मजीद बढ़ रहा है। अब उनको इस चीज से कर दे, आप क्या शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये बोला, इन बातों के बजाय इनसे ये पूछिए कि आपने किया क्या है। आपने पाकिस्तानी आवाम के किस बात की, आपने कौन सी जंग की, आपने उसे दुश्मनी आपने बदला लिया। आप इस बात का जवाब दें, पाकिस्तानी आवाम ने आपको बताओ, आपको वोट दिया, हम तो कहते हैं आप सिलेक्टेड हो। आप अगर इलेक्टेड कहते हो तो आपने इस पाकिस्तान को क्या दिया। और मजीद 9 साल ये चलो आदम एतमाद फेल हो जाती है, हमारी सारी कोशिश नाकाम हो जाती है, लॉन्ग मार्च नाकाम हो जाती है। आप क्या करेंगे? आप अगर 2023 तक रह भी गए तो आप मजीद तबाही के अलावा कुछ भी नहीं कर सके। इसी वजह से मियां जावेद साहब भी कह रहे, हमें भी पूरे यकीन है इनके लोग इनके खिलाफ देंगे। और वो मैं आपको कानूनदान की हिस्से से बता रहा हूँ। अच्छा, फरमाइए, जहांगीर तरीन साहब के साथ जरदारी साहब का राब्ता है और वाकई जहांगीर तरीन साहब के साथ कोई मुलाकात हो रही है आप लोगों की, और वो एक मेन फैक्टर होगा गवर्नमेंट के खिलाफ जहांगीर तरीन साहब के जो लोग हैं? अरे बहुत सारे हैं। मैं तो आपको कराची का मैंने गिनवा रहा हूँ, आपका जुनूबी पंजाब गिनवा रहा हूँ, आपको बलूचिस्तान का गिनवा रहा हूँ। ये सारे लोग इनको असेंबली के अंदर जब उनको इतनी बातें सुनाते हैं, आप सोचो अदम एतमाद की वोट में क्या करेंगे। ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? फ्लोर क्रॉसिंग का कानून बना दीजिए, उनको नायल करेंगे, खुद तो जाएंगे ना घर पे, और वो तो पहले से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। आप कौन से फ्लोर क्रॉसिंग की मुझे बात बताएंगे, कौन सा कानून बताएंगे? जब ये वोट देंगे इस कठपुतली हुक्मरान को चक्कर देंगे, उसके बाद तो फ्लोर क्रॉसिंग करते रहे। तो पहले से तैयार है, तो पहले से इस्तीफा देने। अब अगर ये सब कुछ हो रहा है सब, तो फिर लॉन्ग मार्च क्यों कर रहे हैं आप? इसका मतलब ये हुआ कि 27 फरवरी को आप लॉन्ग मार्च नहीं कर रहे। फिर देखो आप, ये हर चीज के लिए एक माहौल बनाना पड़ता है। हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो ये रिदम बना, हमने लॉन्ग मार्च किया तो बाप पार्टी ने बाइकाट किया, हमने लॉन्ग मार्च किया तो चौधरी बरादर ने मुलाकात की, हमने लॉन्ग मार्च किया तो इनके लोग तो खड़े हो गए। वो फायदा उठा लेंगे ना आपके लॉन्ग मार्च का फायदा, तो फिर इनके इत्तेहादी उठा लेंगे। आपको क्या फायदा होगा फिर? कोई बात नहीं, हमारी इनसे जान छुड़ा दे, कोई भी फायदा उठा ले। इस वबा से हमारी जान छोड़ा दे, पाकिस्तानी आवाम की जान छोड़ा दे, कोई भी फायदा उठा ले, हमें कोई फोन नहीं है। इनके अपनी लोग आ जाए, नून लीग के आ जाए, काफ लीग के आ जाए, कोई भी वज़ीर आज़म आ जाए, इस नासूर को चलता करे, ये पाकिस्तानी आवाम को मजीद चाटने के लिए सब बर्बाद करेंगे। ठीक है मियां साहब, ये फरमाइएगा कि वाकई आप कोई मटीरियलाइज होते हुए चीजों को देख रहे हैं और ये अगला महीना जो होगा वो गवर्नमेंट का महीना नहीं होगा? देखें, जो अभी आप बात कर रहे हैं ना चौल साहब, अभी आपके पास मेरा छोटा भाई है सदाकत अब्बासी, इन्होंने कहा कि जनाब वो पुरानी 15 पुरानी बातें आप आज कर रहे हैं। तो इन्होंने तो पुरानी एक और भी बात की थी 1998 में। जवेद चौधरी साहब, इमरान खान साहब और ताहरुल कादरी जो इनके कजन हैं,
انہوں نے کہا جمہوری دور میں یہ کہا کہ پہلے احتساب پھر انتخاب جمہوری دور تھا، مگر 2007 میں یہی عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ان عدالتوں سے نواز شریف کو انصاف نہیں ملے گا۔ اب مجھے بتائیں کہ اس وقت یہ ٹھیک کہہ رہے تھے یا 2007 میں ٹھیک کہہ رہے تھے یا آج ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ اور سر آپ کا ماضی بھی ایسا ہی ہے میاں صاحب، آپ نے بھی پیٹ پھاڑنے تھے، پیسے نکالنے تھے، شالمی پہ لٹکانا تھا، دوسری طرف انہوں نے بھی یہ کہا تھا زرداری صاحب نے بھی کہ اگر ہم نے اس بار جانے دیا میاں صاحب کو تو یہ اللہ کے ساتھ ناراضگی ہو جائے گی، اللہ ناراض ہو جائیں گے ہمارے ساتھ۔ اور سر وہ باتیں آپ خود اندازہ لگائیے، غدار تک آپ نے ایک دوسرے کو کہا ہوا ہے سر۔ اچھا میری بات سن لیں، یہ بھی آپ درست کہتے ہیں کہ سیاسی پلیٹ فارم سے مختلف لوگوں کے متعلق مختلف قسم کی باتیں ہوتی رہیں، یہ بات درست ہے۔ ہمیں مودی کا یار کہا گیا، ہمیں ڈان لیگز کے سے جوڑا گیا، اور آج کیا کچھ ہو رہا ہے مگر کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے۔ پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ جہاں ریاست کی، جہاں عوام کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں، وہاں چھوٹے موٹے جو اختلافات ہیں ان کو بلا کے، یا جو باتیں ہم کرتے آئے ہیں ان کو بلا کے پاکستان کے فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے، عوام کی ان لوگوں سے، درندوں سے جان چھڑانے کے لیے پھر ایسے میئرز لینے پڑتے ہیں، ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ کتنے لوگ آ گئے ہیں، تو پھر میں آپ کو یقین سے یہ بات کہنے لگا، اور گن لیں اس تعداد کو، کہ خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کے لوگ، باب پارٹی کے بلوچستان سے، اور سندھ کے اندر جو بات میں نے کی ہے اور اس کو سیکنڈ کیا میرے بھائی مندوخیل صاحب نے، بلکہ میں نے سیکنڈ کیا، کراچی کے جو ان کے ارکان اسمبلی 13 میں سے 9 کے قریب جو ہیں وہ یقینی طور پہ عدم اعتماد کی تحریک کا حصہ بنیں گے۔ اب آ جائیں جنوبی پنجاب اور سینٹرل پنجاب میں جو لوگ رہ جاتے ہیں، اور یہی پی ٹی آئی کے صرف لوگ آپ لے لیں تو عدم اعتماد جو ہے بڑی آسانی سے کامیاب ہو جائے گی۔ اور جہاں تک تعلق ہے فروغ کراسنگ کا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ ہوپ فل ہے۔ میں نے ایک بریک لینی ہے بھائی صاحب، آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ باقی پارٹی کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ نے وزراء کی کارکردگی کا جو آپ نے اناؤنس تھا اس سے آدھی کیبنٹ تو آپ سے آج ناراض ہو گئی ہے۔ چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حضرت پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ بھائی صاحب یہ آپ اپنی پارٹی کو دیکھ رہے ہیں، اس وقت جو ناراض گروپ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ، پرویز خٹک صاحب، نور عالم صاحب کو آپ ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، یہ جو وزیر اعظم صاحب نے ٹاپ 10 وزراء کی کارکردگی کے بنیاد پہ جب ان کو ایوارڈز دیے، تو اب وزراء خط لکھ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو اور پرائم منسٹر صاحب کے بشیر صاحب کو، تو ناراضگی اب کیبنٹ کے اندر بھی پہنچ گئی ہے۔ آپ باقی کراچی کے لوگوں کو چھوڑ دیں، کے پی کے لوگوں کو چھوڑ دیں، بلوچستان کے لوگوں کو چھوڑ دیں، تو اب تو آپ اپنی پارٹی کو خود توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کیا ہے، میاں صاحب وزیر اعظم، ساتھ بیٹھی ہیں مریم صاحبہ، ساتھ بیٹھے ہیں شہباز صاحب، ادھر بیٹھے ہیں اسحاق ڈار صاحب، اور کیبنٹ مکمل ہے، کوئی نہ کیبنٹ کا اجلاس ہے، کچن میں بیٹھے ہیں، میاں صاحب فون کرتے ہیں، کام ہو جاتے ہیں، لیکن ایوارڈ نہیں دیا، نہیں سنیں ایوارڈ کیسے دے سکتے؟ اپنی کیبنٹ کو میری بات سنیں، جب سارے بندے ایک ہی ٹبر کے ہوں گے تو وہ آپس میں مل کے آؤ مل کے کھاتے ہیں۔ آپ کو یہ عادت ہے، نہیں آپ نے 10 لوگوں کا ٹبر الگ کر لیا۔ جی نہیں، مجھے مجھے آپ نے اتنا لمبا سوال کیا، مجھے جواب دینے کا بھی اتنا موقع دینا۔ جب آپ کو ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جس میں ایک دلیر وزیر اعظم ہے جو اپنے 50 لوگوں کی بھی گنتی کر کے ان کو ایک بندے کو 50 نمبر پہ کھڑا کر کے جرأت سے قوم کے لیے، اداروں کے لیے، کارکردگی کے لیے وہ ریٹنگ کرتا ہے، یہ تو جرأت کی بات ہے، یہ کوئی عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ کا وزیر ہو، آپ کا وائس چیئرمین ہو جو پارٹی کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتا ہو، اس کو آپ پہلے 10 نمبر پہ نہ رکھیں۔ وہ خط لکھیں، یہ آپ کو جمہوریت کی، وزارتوں کا وزیروں کو نہیں، اور دوسرے وزیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے وزیروں کی کارکردگی ٹھیک، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نمبر 1 پہ لیے لڑے، لیکن ایز اے جمہوری آپ ڈیموکریٹ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک سزا جزا کا ایک کانسیپٹ آیا ہے، ایک خاندان جن کو سزا مل رہی ہے، جی جن کو سزا مل رہی ہے، جن کو آپ سمجھ، جن کی کارکردگی سے مطمئن ہیں، 5 وزارتیں بڑی ہوتی ہیں سر، اس میں صرف داخلہ کی وزارت ہے جو ٹاپ 10 میں آئی ہے، وہ بھی 9ویں نمبر پہ، باقی وزارت اطلاعات ہوتی ہے اسٹیٹ کی ہوتی ہے سر، وہ وزارت خارجہ اسٹیٹ کی سر، وزارت خزانہ اسٹیٹ کی، وزارت دفاع اسٹیٹ کی، 4 کی 4 جو وزارتیں ہیں ان کی کارکردگی بہتر نہیں ہے، تو اگر ان کو سزا دینی ہے تو کیا سزا دی پھر آپ نے؟ دیکھیں پہلے آپ کی ڈیفینیشن بڑی غلط ہے کہ بہتر نہیں ہے۔
آپ نے 50 میں سے جن کی آپ نے آپ ایوارڈ مجھے دیا جواب نہیں سر ایوارڈ دیا دیکھ سر مجھے جواب دینے دینا میں آپ جواب دیتا ہوں نا کہ آپ میں 50 میں سے جن کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی ہم نے 10 وزیر بدلے ان کو محکمہ بدلے اگر کارکردگی محکمہ چینج کیا نا سر ایک کرسی سے اٹھا کے دوسرے پہ کئیوں کو وزیروں کو ختم بھی کیا میں نام بتا سکتا مثلا بتائیں ہمارے عامر کینی صاحب کی وزارت ختم ہوئی ٹھیک ہو شہزاد اکبر سیکرٹری کی جنرل وزارت ہے آپ کی ختم ہوئی۔ پارٹی کے نہیں شہزاد اکبر صاحب سن لینا شہزاد اکبر صاحب ٹھیک ان کی وزارت ختم ہوئی اس کے بعد کارکردگی ٹھیک نہیں تھی آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے 5-6 ایسے لوگ تھے جن کی اسد عمر صاحب اسد عمر کی وزارت ختم کر کے اب دوسرے حماد نمبر اظہر پہ کی چینج ہوئی فواد چودھری کی چینج ہوئی لہذا تبدیلی جو ہے سنیں ایک تو وزارت کی تبدیلی سزا ہے سزا نہیں ہے تو پھر آپ لیڈر کے مطابق کارکردگی آپ تو مارک نہیں ہے ٹھیک ہو اب آپ آج بڑی اچھی بات ہے آپ نے مجھے اپنی بات ایک جگہ پہ ایک وزارت پہ کارکردگی کا وزارت ٹھیک نہیں کرتا اس کو دوسری وزارت دے رہا پچھلی بات آگے اس کا بھی بڑا کر آپ نے مجھے الجھا کے رکھا میری بات نہیں کرنے دی اب میں یہ کہہ رہا ہوں 50 میں سے جن کی کارکردگی نہیں ہے وہ کیبنٹ سے باہر ہیں اس کے بعد کارکردگی ہے لیکن بہت مثالی 10 میں سے 10 وزارتوں میں 50 نہیں آ سکتی کوئی بھی پہلے 10 ہو سکتے ہیں اور آپ کو اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے ہم خود کہہ رہے ہیں ان 10 کی کارکردگی سب سے بیسٹ ہے اگلی 10 کی نہیں ہے آپ کے سامنے ایک ٹرانسپیرنٹ چیز رکھ رہے ہیں آپ کو ایک منٹ بطور صحافی آپ کو تنقید کا موقع دے رہے ہیں اس سے پہلے تو آپ کو نہیں آپ کی بڑی مہربانی آپ نے موقع دیا کہاں موقع دیتا جی کوئی اب سوال یہ ہے کہ شفقت محمود صاحب آپ مجھے ایک سوال کا مجھے بتا دیں میاں نواز شریف صاحب کی کیبنٹ کے کتنے اجلاس مجھے شفقت محمود جواب آپ نے دیا شفقت محمود صاحب سوال بتائیں شفقت محمود صاحب وزیر تعلیم کی حیثیت سے ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے چوتھے نمبر پہ بالکل ہے اور ساتھ ہی وہ ہیریٹیج اینڈ کلچر کے وزیر بھی ہیں وہاں پہ ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ایک ہی آدمی اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ویلڈن اور ساتھ اس کو کہہ رہے ہیں یار تو بڑا برا کیا دوسری بات وزیر اعظم صاحب خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے وزیر بھی ہیں اور ان کی جو وزیر ہے اس وزیر کی حیثیت سے ان کی کارکردگی صفر ہے لیکن یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا یہ پورے ڈویژن کی پوری وزارت کی سیکرٹری ایڈیشنل سیکرٹری ڈپٹی سیکرٹری پورے منسٹری کی ایک کارکردگی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن وزیر اعظم صاحب وزیر ہے نا سر اس کے تو انہوں نے بہتر بنانا تھا وزیر کو وزارت کو جب وہ خود اس وزارت کو بہتر نہیں بنا سکے تو ان کو پرائم منسٹر آنے کی اب کیا ان کے پاس عادت نہیں ہے آپ کو عادت ہے بادشاہی نظام کی لہذا آپ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میری اپنی کیبنٹ کی یہ والی جو کیبنٹ ڈویژن ہے اس کی کارکردگی نہیں ہے معاشی لحاظ سے پاکستان ترقی کر رہا ہے الحمدللہ وزیر خزانہ کی کارکردگی آدمی انصاف پسند آدمی اس ملک میں آ گیا ہے انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر اسی طرح بدلے گی ورنہ آپ 2 ٹبروں کی تیسری نسل میں بیٹھے رہیں آپ کو بھٹو صاحب سیکنڈ نسل تیسری نسل میاں صاحب اب ان کے بچے دیکھیں گے آپ کو یہ کبھی میرٹ نظر نہیں ہے کہ آپ کو میرٹ نظر کیوں نہیں آ رہا مندوخیل صاحب کیوں آپ غلامی میں رہنا چاہتے ہیں دیکھیے بڑی زبردست آپ نے وہ سیگمنٹ رکھا ہے کابینہ کی ریٹنگ پورا پاکستان کو پتا ہے کہ عمران سعید کی پرفارمنس اچھی ہے پورا کابینہ کو پتا تھا کہ یہی نمبر 1 آئے گا تو وہ کرکٹ کا مجھے زیادہ نہیں پتا وہ کرکٹ میں 2 پلیئر ہوتے ہیں جس کو اوپنر کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم کیونکہ یہ 10 محکموں پہ انچارج ہے تو ان کی جڑی رہی ہے شاہ محمود قریشی کے ساتھ جڑی رہی ہے شیخ ریشی کے ساتھ جو ہے سو رہی ہے اور اسد عمر کے ساتھ بھی تھوڑی نزدیک رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ خود انہوں نے اپنے اوپر سوالیہ نشان پیدا کر دیے وزیر اعظم نے کہ انہوں نے پرفارمنس تو بتا دی ہے مگر اس کی تفصیلات بتائی بھائی ذرا تفصیلات بھی بتاؤ کہ انہوں نے ڈاک خانے میں سمپل تفصیلات ہیں اگر اسد عمر صاحب نے پلاننگ میں اچھا کام کیا انہوں نے ایک اچھی پلاننگ کی ہے تو دوسرے نمبر پہ ہیں سر مراد سعید صاحب نے سڑکیں بڑی کی ہیں اور زیادہ سڑکیں بنائی ہیں اور دوسرا یہ ٹول ٹیکس انہوں نے زیادہ لیا ہے ریونیو نے زیادہ جنریٹ کیا نمبر 1 پہ ہے سر چودھری صاحب سی پیک آلموسٹ بند ہو چکا ہے اور سکر سے لے کے کراچی حیدرآباد تک ایک ہی روڈ آج تک 3.5 سال میں شروع نہیں ہو سکا ایک گز انہیں نہیں بنائے بلوچستان میں 1 کلومیٹر نہیں بنائے سی پیک کے حوالے سے مغربی روڈ زوب گوادر کا بند پڑا ہوا ہے تو یا مجھے بتا دو یہ کون سا وزیر ہے چلو دوسرا جو آپ نے جس کو ارسطو مانا تھا وہ تو آپ نے خود اس کو نائل قرار دیا کابینہ سے نکال دیا اس کے پرفارمنس آپ یہ اچھی ہو گئی چلو پلاننگ دے دیے
क्या प्लानिंग है जब ये जून जुलाई में बैठा हो तो उसको नहीं पता था वज़ारत जनवरी- खजाना में अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा उन्होंने, लेकिन प्लानिंग डिवीजन में सर उन्होंने कमाल कर दिया होगा। ज़ाहिर गवर्नमेंट है, उसने सोचा होगा ना कोई ना कोई। वज़ीर आज़म साहब ऐसे तो नहीं है सर बैठे बैठे फैसला कर लें, वो जमहूरी वज़ीर आज़म है, वो बड़ा सोच समझ के फैसला करते हैं। मियां साहब आपकी तरफ आऊंगा सर, ये आप तो बहुत ज्यादा मुतमईन है, आपका ख्याल खुश फहम है कि गवर्नमेंट जा रही है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो अपने वजीरों को अवार्ड दे रही है, यानी कॉन्फिडेंस मुलाहिजा करें गवर्नमेंट का इस तरफ, और आप शादियाने बजा रहे हैं। आपने जो सवाल किया था कि प्राइम मिनिस्टर के पास अपनी जो वजारत है उसकी क्या कारकर्दगी है, तो जिस कप्तान की कारकर्दगी अपनी ये हो तो उसके परिंदों की कारकर्दगी पर तो बात करना ही फजूल है। मुझे ये बताएं, ये बात दुरुस्त है कि जो पूरी पाकिस्तानी कौम कह रही है कि करप्शन इस दौर में बढ़ी, और करप्शन की किन लोगों ने? वज़राई थे ना। अगर आप इमरान खान पे उंगली नहीं उठाना चाहते, नहीं कहना चाहते कि इमरान खान करप्ट है, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि नीचे जो जितनी करप्शन हुई है जो वज़रा ने की है वो अकेले कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता इमरान खान साहब की तरफ से? ये है कारकर्दगी आपकी कि आप डॉलर में कमाएं, आप पेट्रोल में कमाएं, आप चीनी में कमाएं, आप कपास में कमाएं, आप गन्नम में कमाएं, आप घी में कमाएं। तो भाई आपने माफियाज को खत्म करना था, आपने माफियाज नए पैदा किए ठीक। और नए पुराने अच्छा चंद सेकंड आएंगे मियां साहब, ऐसे आखिरी सवाल आपसे दोबारा पूछ लेता हूं, इस हफ्ते में अदम एतमाद हो जाएगी? जमा ही कम से कम आ सकती है, किसी वक्त भी आ सकती है जी, किसी वक्त भी किसी वक्त तो सर 2 साल लग जाएंगे मजीद सर, टाइम लेकिन अब यानी हफ्तों और महीनों की बात नहीं, दिनों की बात है। अब तो दिनों की बात है भाईजान। अच्छा ठीक हो गया। पौने 500 दिन। अच्छा वाज़द आपने फैसला खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।